दिन पुजमर्दगी से गुजरने लगे। वो सारा दिन कमरे में पड़ी रहती या फरिश्ते के मजबूर करने पर बाहर लॉन में आती और वहां भी गुमसुम ही रहती। फरिश्ते ही कोई ना कोई बात करके उसका जहन बटा रही होती, और ये बातें अमूमन फरिश्ते उससे नहीं करती, बल्कि उसकी व्हील चेयर धकेलते हुए कभी वो क्यारी में गोडे करते माली से मुखातिब होती तो कभी बरामदे का फर्श धोती मुलाजमा से। फरिश्ते अब उतना नहीं बोलती थी जितना पहले बोलती थी। उसका अंदाज पहले से ज्यादा संजीदा हो गया था, और ये वक्त का असर था, वो असर जो ना चाहते हुए भी वक्त हर इंसान पर छोड़े ही जाता है। फरिश्ते ने घर को अच्छी तरह से संभाला हुआ था। गो के हर काम की जुज वक्ती मुलाजमाएं रखी हुई थी, मगर तमाम इंतजाम उसके हाथ में था। इसके बावजूद वो न किसी पर हुक्म चलाती, न इस घर की प्राइवेसी में दखल देती थी। महमिल या मुलाजमों से बात करने के अलावा वो ज्यादा कलाम भी ना करती थी। तैमूर और हुमायूं के कमरे के अंदर वो भी नहीं जाती थी, बल्कि दरवाजे पे खड़े होकर सफाई करवाती। मुलाजिमों को तनख्वाह हुमायूं देता था। फरिश्ते गेस्ट रूम में ही क़याम करती थी, वो भी शदीद ज़रूरतन। और तैमूर तो वैसे भी हर शय से चिड़ा हुआ लड़का था, सो वो उसे मुखातिब नहीं करती थी। कभी जो कर ले तो तैमूर इस बदतमीजी से पेश आता कि अल अमान। महमिल ने नोट किया था कि थोड़ी देर बदतमीजी करके तैमूर चीखने चिल्लाने पे आ जाता था, और अगर मजीद कुछ कहा जाए तो वो चीजें उठाकर तोड़ फोड़ करने से भी गुरेज नहीं करता था। फरिश्ते बहुत मोहतात तरीके से उस घर में रह रही थी, जैसे उसके जहन में था कि उसे जल्द ही यहाँ से चले जाना है। मुलाजमा बिल्कीस ने उसे बताया था कि फरिश्ते अपने पैसों से माहाना राशन की चीजें लेकर आती थी, खुसूसन चिकन और गोश्त हमेशा वो खुद ही खरीदती थी। जब हुमायूं को पता चला और उसने उसे रोकना चाहा तो फरिश्ते ने साफ कह दिया कि अगर उसने उसे रोका तो वो वापस स्कॉटलैंड चली जाएगी। नतीजतन हुमायूं खामोश हो गया। साफ जाहिर था कि वो उन पे बोझ नहीं बनना चाहती थी, और शायद उसके जहन में ये होगा कि कहीं कोई उसे मुफ्त खोरा ना समझे। अपनी इज्जत नफ्स और वक़ार को उसने हमेशा कायम रखा था। महमिल खुद को उसका ज़ेरबार महसूस करने लगी थी। हुमायूं से उसकी मुलाकात न होने के बराबर होती थी। वो कभी दोपहर में घर आता और कभी रात को। खाना वो अपने कमरे में खाता और फिर वहीं रहता। अक्सर रात गए घर आता। वो इंतजार में लाउंज में व्हील चेयर पे बैठी होती। वो आता, सरसरी सा हाल पूछता और ऊपर सीढ़ियां चढ़ जाता, और वो उसकी पुश्त को नम आंखों से देखती रह जाती। तैमूर दोपहर में स्कूल से आता था। वो खाना डाइनिंग टेबल पर अकेले खाता था। अगर महमिल को उधर बैठे देखता तो फौरन वापस चला जाता। नतीजतन बिल्कीस उसे उसके कमरे में खाना दे आती। वो जंक फूड खाता था। बर्गर, पेटीज के डब्बों से फ्रीजर और फ्रेंच फ्राइज के लिए आलूओं से सब्जी वाली टोकरी भरी रहती। खाने पीने का वो बहुत शौकीन न था। स्कूल से लाए चिप्स के पैकेट्स और चॉकलेट्स अमूमन खाता नजर आता। शाम को टीवी लाउंज में कार्टून लगाए बैठा रहता। अगर महमिल को आते देखता तो उठकर चला जाता। वो जान ही ना पा रही थी कि वो इतना नाराज किस बात पर है। आखिर उसने किया ही क्या है। उस घर के वो 3 मकीन अजनबियों की तरह रह रहे थे, पर अब वो चौथी अजनबी उनकी अजनबियत बटाने को आ गई थी। फरिश्ते शाम में शायद मस्जिद जाती थी। वो गालिबन अब शाम में क्लासेस ले रही थी। महमिल ने एक दफा पूछा था तो वो उदासी से मुस्कुरा दी थी। सुबह की क्लासेस लेना अस्पताल की वजह से मुमकिन न था। मुख्तसरन बताकर वो हिजाब दुरुस्त करती बाहर निकल गई थी। वो महमिल का बहुत ख्याल रखती थी। उसकी दवा, मसाज, मफलूज आज़ा की एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपिस्ट के साथ उस पर मेहनत करना, फिर ग़िज़ा का ख्याल। वो अनथक लगी रहती, बिला किसी अजर की तमन्ना किए या एहसान जताए। उस शाम भी फरिश्ते मस्जिद गई हुई थी जब स्याह बादल आसमान पे छाने लगे। हुमायूं तो कभी भी शाम में घर नहीं होता था। तैमूर जाने कहाँ था। वो अपने कमरे की खिड़की से बाहर मंजर देख रही थी। देखते ही देखते दिन में रात का समा बंध गया।
بادل زور سے گرجنے لگے اور موٹی موٹی بوندیں ٹپ ٹپ گرنے لگیں۔ بجلی کڑکتی تو ایک لمحے کو خوفناک سی روشنی بکھر جاتی۔ اسے بارش سے پہلے کبھی ڈر نہیں لگا تھا، آج لگ رہا تھا۔ ہمایوں نہیں تھا، فرشتے بھی نہیں تھی۔ اسے لگا وہ بہت اکیلی ہے، تنہا ہے۔ بجلی بار بار کڑک رہی تھی، ساتھ ہی اس کے دل کی دھڑکن بھی تیز ہو گئی تھی۔ بے اختیار اسے پسینہ آنے لگا۔ کیا کرے، کسے بلائے؟ وہ تیزی سے ویل چیئر کے پہیے دونوں ہاتھوں سے چلاتی لاؤنج میں آئی۔ فون ایک طرف تپائی پہ پڑا تھا، اس کے ساتھ ایک چٹ بھی تھی جس پہ ہمایوں اور فرشتے کے نمبر لکھے تھے۔ وہ غالباً تیمور کے لیے لکھے گئے تھے۔ اس نے کپ کپاتے ہاتھوں سے ریسیور اٹھایا اور فرشتے کا نمبر ڈائل کیا، پھر ریسیور کان سے لگایا۔ گھنٹی جا رہی تھی مگر وہ اٹھا نہ رہی تھی، غالباً کلاس میں تھی۔ اس نے مایوسی سے فون رکھ دیا، تبھی نگاہ دوبارہ اس چٹ پر پڑی۔ کچھ سوچ کر اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ ریسیور دوبارہ اٹھایا۔ نمبر ڈائل کرتے ہوئے اس کی انگلیاں لرز رہی تھیں۔ تیسری گھنٹی پہ ہمایوں نے ہیلو کہا تھا۔ ہیلو ہمایوں؟ وہ بمشکل بول پائی تھی۔ کون؟ میں محمل۔ دوسری جانب ایک لمحے کو سناٹا چھا گیا۔ ہاں بولو۔ مصروف سرد مہر سی آواز ابھری۔ آپ کدھر ہیں؟ پرابلم کیا ہے؟ قطرے بیزاری۔ وہ باہر سٹارم آ رہا ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے، پلیز آپ گھر آ جائیں۔ اس کا گلا رند گیا، آنکھیں ڈبڈبا گئیں۔ اوہو، میں میٹنگ میں بیٹھا ہوں، ابھی کہاں سے آ جاؤں؟ مجھے نہیں پتا، پلیز آ جائیں جیسے بھی ہو۔ باہر طوفان کا شور بڑھ رہا تھا، ساتھ ہی اس کے آنسوؤں میں شدت آ گئی تھی۔ میں نہیں آ سکتا، فرشتے یا کسی ملازمہ کو بلا لو۔ وہ جھلایا تھا۔ فرشتے گھر پہ نہیں ہیں، آپ آ جائیں ہمایوں پلیز۔ کیا بکواس ہے! اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم معذوری کا ڈرامہ رچا کر میری ہمدردی حاصل کر سکتی ہو تو اس خیال کو دل سے نکال دو اور مجھے میری زندگی جینے دو۔ خدا کے لیے اب پیچھا چھوڑ دو میرا۔ اور ٹھک سے فون بند ہو گیا۔ وہ سکتے کے عالم میں ریسیور ہاتھ میں لیے سن سی بیٹھی رہ گئی۔ کتنے لمحے گزرے، کتنے بادل گرجے، کتنی بجلی چمکی، کتنے قطرے برسے، وہ ہر شے سے غافل بنا پلک جھپکے شل سی بیٹھی تھی۔ لب اد کھلے، آنکھیں پھٹی پھٹی اور ہاتھ میں پکڑا ریسیور کان سے لگا۔ وہ کوئی مجسمہ تھا جو ٹیلی فون سٹینڈ کے ساتھ اس ویل چیئر پہ بے حس و حرکت پڑا تھا۔ پھر کتنی ہی دیر بعد ریسیور اس کے ہاتھ سے پھسلا اور نیچے لڑھک گیا۔ اس کے زمین سے ٹکرانے کی آواز پہ بے اختیار اس نے پلکیں جھپکیں اور آن کی آن میں اس کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز ہو گئیں۔ اس کی ہچکی بند گئی تھی اور پورا وجود لرز رہا تھا۔ وہ بچوں کی طرح بلک بلک کر رو رہی تھی۔ ہمایوں نے اسے وہ سب کہا تھا، اتنے غصے اور بیزاری سے جیسے وہ اس سے اکتا چکا تھا۔ ہاں، وہ مرد تھا، وجیح، شاندار سا مرد۔ کب تک ایک کومے میں بے ہوش پڑی نیم مردہ بیوی کی پٹی سے لگا رہتا؟ اس کو اب محمل کی ضرورت نہ تھی۔ اسے اب محمل کے وجود سے بھی اکتاہٹ ہوتی تھی۔ شاید وہ اب اس شادی کرنے پر پچھتا رہا تھا، اپنی وقتی جذباتیت پر نادم تھا۔ دفتن آہٹ پہ اس نے آنکھیں کھولیں۔ تیمور سامنے صوفے کے اس طرف کھڑا اسے دیکھ رہا تھا، چپتی خاموش نگاہیں جن میں عجیب سا تنفر تھا۔ تیمور؟ اس کی زخمی مامتا بلبلائی۔ ادھر میرے پاس آؤ بیٹا۔ اس نے دونوں ہاتھ پھیلائے، شاید وہ اس کے گلے سے لگ جائے، شاید کہ ہمایوں کے رویے کی تپش کچھ کم پڑ جائے۔ I hate you، وہ تڑک کر بولا اور اسے دیکھتے ہوئے 2 قدم پیچھے ہٹا۔ ہمایوں کے الفاظ کیا کم تھے جو اوپر سے اس 7 سالہ لڑکے کا انداز اس کی روح تک چھلنی ہو گئی۔ میں نے کیا کیا ہے تیمور؟ تم ایسے کیوں کر رہے ہو میرے ساتھ؟ کیوں ناراض ہو مجھ سے؟ You left me when I needed you۔
آپ نے مجھے اس وقت چھوڑ دیا جب مجھے آپ کی ضرورت تھی. I hate you for everything. وہ زور سے چیخا تھا. وہ مڑ کر بھاگتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا. لمحے بھر بعد اس نے زوردار آواز سے تیمور کے کمرے کے دروازے کو بند ہوتے سنا. کیا تمہیں چھوڑنے میں میرا اپنا اختیار تھا تیمور؟ تم اتنی سی بات پر مجھ سے ناراض نہیں ہو سکتے. شاید تمہارے باپ نے تمہیں مجھ سے بدظن کیا ہے. وہ دکھی دل سے سوچتی واپس کمرے تک آئی تھی. اس کے رپل بیڈ کی سائیڈ ٹیبل پر سفید کور والا قرآن رکھا تھا. اس نے آہستہ آہستہ اسے اٹھایا اور دونوں ہاتھوں میں تھامتے اپنے سامنے کیا. سفید کور پہ مدھم سا مٹا مٹا سا میم لکھا تھا. جانے اس نے کیوں اور کب ادھر لکھا تھا؟ وہ کوشش کے باوجود یاد نہ کر پائی. پھر سر جھٹک کر اسے وہاں سے کھولا جہاں سے فجر کے بعد تلاوت چھوڑی تھی. اس نے وہ آیت دیکھی جہاں بک مارک لگا تھا، پھر تعوذ و تسمیہ پڑھا اور اگلی آیت سے پڑھنا شروع کیا. ہم جانتے ہیں کہ تمہیں ان کی بات غمگین کرتی ہے. اس نے بے یقینی سے اس آیت کو دیکھا. ہم جانتے ہیں کہ تمہیں ان کی بات غمگین کرتی ہے، بس بے شک وہ تمہیں نہیں جھٹلاتے، بلکہ وہ ظالم تو اللہ کی نشانیوں کا انکار کرتے ہیں. اس نے پھر سے پڑھا اور پھر دم بخود سے ہو کر ایک ایک حرف کو انگلی سے چھونے لگی. کیا وہ واقعی ادھر لکھا تھا؟ اوہ اللہ تعالیٰ! اس کے آنسو پھر سے گرنے لگے تھے. آپ کو ہمیشہ پتہ چل جاتا ہے. میں کبھی بھی آپ سے کچھ نہیں چھپا سکتی. وہ بری طرح رو دی تھی. اب کی بار یہ آنسو دکھ کے آنسو نہ تھے بلکہ خوشی کے تھے، سکون کے تھے، رضا کے تھے. اگر آپ مجھ سے یوں ہی بات کرتے رہیں تو پھر مجھے جس حال میں بھی رکھیں میں راضی، میں راضی، میں راضی. اس نے چہرہ اٹھایا اور ہتھیلی کی پشت سے آنسو صاف کیے. اب اسے رونا نہیں تھا، اب اسے صبر کرنا تھا. طائف کے پتھر دراصل اب لگنے شروع ہوئے تھے. صبر اور شکر. اس نے ان دو سہاروں کو بالآخر تھام ہی لیا تھا. شام بہت سہانی سی اتری تھی. کالونی کی صاف سڑک کے اطراف سبز درختوں کے تازہ پتوں کی مہک ٹھنڈی ہوا سے ہر سو بکھر گئی تھی. بلقیس اس کی ویل چیئر دھکیلتی سڑک کے کنارے آگے بڑھ رہی تھی. وہ ساتھ ساتھ ادھر ادھر کی چھوٹی موٹی باتیں بھی کر رہی تھی، مگر محمل کا دھیان کہیں اور تھا. وہ گم سم سی دور افق کو دیکھ رہی تھی جہاں پرندوں کے غول اڑ رہے تھے. اس روز کے طوفان کے بعد موسم بہت ٹھنڈا ہو گیا تھا اور اسی ٹھنڈی ہوا میں باہر نکلنا بہت اچھا لگ رہا تھا. بلقیس اس کی ویل چیئر دھکیلتی دور پارک تک لے آئی تھی. اس سے آگے ان کے سیکٹر کا مرکز تھا. وہاں بوتیکس، شاپس اور ریسٹورنٹ کی چہل پہل ہوتی تھی اور ایسی جگہوں پر جاتے ہوئے اس کا دل گھبراتا تھا. سو اس نے بلقیس کو آگے جانے سے منع کر دیا. بس یہیں پارک تک ٹھیک ہے، اسی میں چلتے ہیں. بلقیس سر ہلا کر ویل چیئر اندر لے جانے لگی. جب آپ کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا نا محمل بی بی، تو صاحب بہت روئے تھے. میں نے خود انہیں روتے دیکھا تھا. بہت دھچکا لگا تھا ان کو. کون؟ ہمایوں؟ وہ چونکی تھی. ہاں جی، انہوں نے چھٹی لے لی تھی. کئی ماہ تو وہ اسپتال میں آپ کے پاس ہی رہے تھے. تیمور بابا کو تو بھلا ہی دیا تھا. میں نے بڑا کیا ہے جی تیمور بابا کو. بڑا پیارا بچہ تھا ہمارا بابا. جب 4 سال کا تھا تو آپ کے لیے پھول لے کر جاتا تھا اور وہاں اسپتال میں آپ کے سرہانے بیٹھ کر گھنٹوں بولا کرتا تھا. پھر اب کیا ہوا ہے اسے بلقیس؟ اس نے دکھ سے پوچھا تھا. بلقیس آہستہ آہستہ پارک کی پتھریلی روش پہ ویل چیئر چلا رہی تھی. دور گھاس پہ بچے کھیل رہے تھے. ایک طرف ایک بچہ ماں کی انگلی پکڑے رو رہا تھا. اسے ہر بچے میں اپنا تیمور نظر آ رہا تھا. تیمور بابا ایسا نہیں تھا بی بی، وہ تو بہت پیار کرنے والا بچہ تھا، مگر پھر اب پچھلے 2-1 سالوں میں وہ بہت چڑچڑا ہو گیا ہے. صاحب بھی تو اسے توجہ نہیں دیتے. پہلے تو چھوٹا تھا پر اب بہت سمجھدار ہو گیا ہے. ساری باتیں سمجھتا ہے، اسی لیے سب سے ناراض رہتا ہے.
اور تمہارے صاحب وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ پتہ نہیں بی بی، وہ شروع میں آپ کا بہت خیال رکھتے تھے، پھر آپ کے حادثے کے چوتھے برس ان کی پوسٹنگ کراچی ہو گئی، وہ 1.25 سال ادھر رہے، وہاں سے واپس آئے تو بہت بدل گئے تھے جی۔ اب تو 1.5 سال ہو گیا ہے ان کو واپس آئے ہوئے، مگر اب تو وہ آپ کا یا تیمور بابا کا حال بھی نہیں پوچھتے۔ کراچی میں ایسا کیا ہوا تھا جو وہ بدل گئے؟ وہ کھوئی کھوئی سی بولی تھی۔ معلوم نہیں بی بی، مگر وہ لمحے بھر کو ہچکچائی۔ ان کے کراچی جانے سے کوئی 2 ہفتے پہلے مجھے یاد ہے ادھر آپ کے گھر آپ کے کوئی رشتے دار آئے تھے، ان سے بہت بہت لڑائی ہوئی تھی صاحب کی۔ کون آیا تھا؟ اس نے وحشت زدہ سی ہو کر گردن گھمائی۔ بلقیس کے چہرے پہ تذبذب کے آثار تھے۔ اصل میں بی بی آپ کے رشتے دار کبھی آئے نہیں، تو وہ جو بس ایک ہی دفعہ آئے تو مجھے یاد رہ گیا، آپ کے تایا کے بیٹے تھے۔ کون؟ فواد؟ اس کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ نام وام تو نہیں معلوم، مگر صاحب نے ان سے بہت جھگڑا کیا تھا، دونوں بہت دیر تک اونچا اونچا لڑتے رہے تھے۔ مگر ہوا کیا تھا؟ جھگڑا کیوں ہوا ان کا؟ وہ مضطرب اور بے چین سی ہو گئی تھی۔ میں کچن میں تھی بی بی، کچھ سمجھ میں تو نہیں آیا کہ وہ کیوں لڑ رہے تھے، مگر شاید کوئی کچہری وغیرہ کا معاملہ تھا۔ وہ دونوں آپ کا نام بار بار لیتے تھے، پھر صاحب نے فرشتے بی بی کو بھی ادھر بلوا لیا۔ وہ پتہ نہیں کچھ بولی یا نہیں، ان کی آواز ہی نہیں آئی مجھے۔ پھر وہ آپ کے تایا زاد چلے گئے اور صاحب دیر تک فرشتے بی بی پر چیختے رہے۔ میں کھانے کا پوچھنے گئی تو دیکھا کہ فرشتے بی بی رو رہی تھی اور اپنا سامان پیک کر رہی تھی۔ میرے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ وہ جا رہی ہیں۔ میں نے پوچھا کہ کدھر، تو بولی پتہ نہیں، وہ روتی جاتی تھیں۔ اور پھر اگلے دن رشید نے بتایا کہ صاحب اپنا ٹرانسفر کراچی کروا رہے ہیں۔ پھر صاحب چلے گئے اور فرشتے بی بی رک گئیں۔ وہ دم سادھے ساری تفصیلات سن رہی تھی۔ اس کے پیچھے کیا کیا ہوتا رہا اس سے خبر ہی نہیں ہو سکی۔ کیا فواد نے ہمایوں کو اس کے خلاف بہکایا تھا؟ اور فرشتے کو اس نے ایسی کیا بات کہی کہ وہ روئی؟ وہ تو بہت مضبوط لڑکی تھی، یوں کبھی نہیں روتی تھی۔ اس نے تو اس کی آنکھ میں کبھی آنسو نہیں دیکھے تھے۔ اوہ خدایا! اس نے سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا۔ وہ کیا کرے، کس سے پوچھے؟ فرشتے تو کبھی نہ بتاتی، ہمایوں سے بھی امید نہیں تھی۔ اور تیمور تو اسے دیکھنے کا روادار نہ تھا۔ پھر کیا کرے؟ صبر اور نماز کا سہارا۔ اس کے دل سے آواز اٹھی تھی۔ بلقیس کو کوئی جاننے والی مل گئی تو وہ اس سے باتیں بگھاڑنے ذرا فاصلے پہ جا کھڑی ہوئی تھی۔ محمل نے قرآن اٹھا لیا۔ وہ قرآن لیے بغیر گھر سے نہیں نکلتی تھی۔ اسے آہستہ سے کھولا، کل جدھر سے تلاوت چھوڑی تھی ان آیات پہ نشان لگا تھا۔ وہ غور سے دھیان سے آگے سے پڑھنے لگی۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، تم ان چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو جو اگر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناگوار ہوں۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 10۔ لمحے بھر کو اس کا دماغ چکرا کر رہ گیا، مگر پھر فوراً خود کو سرزنش کی۔ یہ کوئی فال نکالنے کی کتاب تو نہیں ہے، اسی لیے اس نے مجھے ایسے سوال کرنے سے منع کیا ہے۔ میں بھی خواہ مخواہ۔ وہ سر جھٹک کر آہستہ سے آگے تلاوت کرنے لگی۔ اگلی آیات دوسری چیزوں سے متعلق تھیں۔ اس کی سوچوں پہ بالکل خاموش، لب سے کسی اور طرف توجہ مبذول کرواتی۔ اس کے الجھے دماغ کو سکون آنے لگا۔ جو بھی ہوا کبھی نہ کبھی کھل ہی جائے گا، اسے پریشان ہونے کی ضرورت نہ تھی۔ وہ زیر لب ترنم سے تلاوت کرنے لگی۔ رات کے 2 بج چکے تھے اور ہمایوں ابھی تک گھر نہیں آیا تھا۔ وہ مضطرب سی لاؤنج میں بیٹھی تھی، بار بار دیوار پہ آویزاں گھڑی کو دیکھتی اور پھر دروازے کو۔ گھڑی کی سوئیاں آگے بڑھتی جا رہی تھی، مگر دروازہ ہنوز ساکت و جامد تھا۔ باہر بھی خاموشی تھی۔
اس کے دل میں وسوسے سے آنے لگے، نہ جانے وہ ٹھیک بھی ہے یا نہیں، کیا پتا اس کی گاڑی خراب ہو گئی ہو، کیا پتا کسی مشکل میں پھنس گیا ہو۔ اس نے بے اختیار اس کے لیے دعا کی تھی۔ دفتن گاڑی کا ہارن سنائی دیا اور پھر گیٹ کھلنے کی آواز۔ وہ مڑ کر دروازے کو پیاسی نظروں سے دیکھنے لگی۔ قدموں کی آواز اور پھر بھاری چرچراہٹ کے ساتھ دروازہ کھلا۔ کیپ اور اسٹک ہاتھ میں لیے وہ تھکا تھکا سا یونیفارم میں چلا آ رہا تھا۔ اندر داخل ہو کر اس نے مڑ کر دروازہ بند کیا اور پھر چند قدم آگے آیا۔ دفتن اسے بیٹھا دیکھ کر ہمایوں کے قدم تھمے، چہرے پر حیرت بھری ناگواری امڑ آئی۔ تم ادھر کیوں بیٹھی ہو؟ السلام علیکم، آپ کا ویٹ کر رہی تھی، آپ نے بہت دیر لگا دی، وہ آہستہ سے بولی تھی۔ میں دیر سے آؤں یا جلدی آؤں، خدا کے لیے میرے انتظار میں ادھر مت بیٹھا کرو۔ اس نے بہت تحمل سے اس کا بیزار لہجہ سنا، پھر دھیرے سے بولی، میں پریشان ہو گئی تھی کہ خیریت، مر نہیں گیا تھا میں، 100 کام ہوتے ہیں، اگر آئندہ تم مجھے ادھر بیٹھی ملی تو میں گھر ہی نہیں آیا کروں گا، خدا کے لیے میرا پیچھا چھوڑ دو محمل۔ وہ جھڑک کر کہتا تیزی سے اوپر سیڑھیاں چڑھتا چلا گیا۔ اس نے بڑے صبر و ضبط سے آنسو پی لیے، یہاں تک کہ وہ اپنے دروازے کے پیچھے گم ہو گیا۔ تب اس نے گود میں دھرے ہاتھ اٹھائے اور اپنی ویل چیئر کو کمرے کی طرف موڑنے لگی۔ کبھی تو اسے احساس ہوگا کہ یہ وہی محمل ہے جو کبھی اس کی من چاہی بیوی تھی، اور جب وہ یہ محسوس کرے گا تو پلٹ آئے گا، اسے یقین تھا، اور یہی یقین اس نے دل میں اٹھتے درد کو دلا کر دبایا تھا۔ وہ تارکول کی سڑک پر آج پھر بلقیس کے ساتھ اپنی ویل چیئر پہ جا رہی تھی۔ باہر کا موسم اس کی طبیعت پہ بہت اچھا اثر ڈالتا تھا۔ یہ الگ بات تھی کہ اس کی معذوری میں رتی برابر بھی فرق نہ آیا تھا۔ بلقیس ادھر ادھر کی باتیں کرتی اس کی ویل چیئر دھکیل رہی تھی۔ وہ آج بھی اسے نہیں سن رہی تھی، بس خاموش مگر پرسکون نگاہوں سے دور افق کو دیکھ رہی تھی۔ آہستہ آہستہ یہ ٹھہراؤ اس کی شخصیت کا حصہ بنتا جا رہا تھا۔ بلقیس، تمہیں میرے تایا کے گھر کا پتہ ہے؟ ایک دم ہی کسی خیال کے تحت وہ چونکی اور پھر پوچھ لیا۔ نہ بی بی، میں تو ادھر کبھی نہیں گئی۔ اچھا، مگر مجھے راستہ یاد ہے، تم مجھے ادھر لے چلو گی؟ پیدل؟ وہ حیران ہوئی۔ ہاں، زیادہ دور نہیں ہے، جتنا فاصلہ یہاں سے مرکز تک کا ہے اتنا ہی ہے، میں پیدل بھی آ جایا کرتی تھی۔ اسے بے اختیار وہ شام یاد آئی جب وسیم سے اپنے رشتے کا سن کر وہ روتی ہوئی پیدل ہی مسجد کے سامنے سڑک پہ آ گئی تھی، اور اس نے ہمایوں سے کہا تھا کہ وہ بیچ راہ میں چھوڑ دینے والوں میں سے نہیں، اور پھر چلیں پھر ٹھیک ہے، آپ راستہ بتائیں۔ بلقیس کی آواز پہ وہ یادوں کے ہجوم سے نکلی اور راستہ بتانے لگی۔ چھوٹی سڑک سے ایک راستہ پل سے ہوتا ہوا ان کے سیکٹر میں جا اترتا تھا، جس سے وہ 20 منٹ میں ادھر پہنچ سکتی تھیں۔ آج وہ 20 منٹ پوری ایک صدی لگ رہے تھے۔ وہ اس راستے پہ جاتے ہی دور کہیں کھو گئی تھی۔ نہ جانے وہ سب کیسے ہوں گے، اتنے ہی عیش و آرام سے رہ رہے ہوں گے جتنے پہلے تھے؟ کیا ان میں سے کسی نے اس کو یاد بھی کیا ہوگا؟ کبھی وہ اسپتال بھی آئے ہوں گے یا نہیں؟ اور نہ جانے فواد نے جا کر ہمایوں سے کیا کہا تھا جس پر فرشتے روتی رہی؟ بہت یاد کرنے پر بھی ایسی کوئی بات ذہن میں نہیں آئی جو وہ ہمایوں سے یوں کہہ سکتا تھا، یا شاید اس کی سوچنے کی صلاحیت اب سست ہوتی جا رہی تھی۔ یہ آپ کا گھر ہے جی، بڑا سونا ہے، بلقیس کہہ رہی تھی، اور وہ چونک کر اس اونچے عالی شان محل نما گھر کو دیکھنے لگی۔ اس کا پینٹ، کھڑکیوں کے شیشے اور بیرونی گیٹ بدل گیا تھا، وہ پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت ہو گیا تھا۔ یہ وہ گھر تھا جہاں اس نے اپنی زندگی کے 21 سال گزارے تھے، اور پھر اسی سے وہ ایک رات نکالی گئی تھی۔ ظاہر رخصتی کی آڑ میں اسے اس گھر سے بے دخل کر دیا گیا تھا۔ بیل بجاؤ بلقیس۔ بلقیس آگے بڑھی اور گھنٹی بجائی۔ چند ہی لمحوں بعد قدموں کی چاپ سنائی دی، جیسے کوئی دوڑتا ہوا گیٹ کھولنے آ رہا ہو۔
اس کے دل کی دھڑکن ٹھہر سی گئی. وہ اتنے سالوں بعد کسے دیکھنے جا رہی تھی؟ فواد، حسن، آغا جان. دروازہ آہستہ سے کھلا اور کسی نے سر باہر نکال کر دیکھا. جی، کس سے ملنا ہے؟ وہ حلیے اور لہجے سے ملازم لگتا تھا. بلقیس نے جواباً محمل کو دیکھا تو ہمت مجتمع کر کے بولی، آغا کریم گھر پہ ہیں؟ ملازم کے چہرے پہ ذرا سی الجھن ابھری. کون آغا کریم؟ آغا کریم جو اس گھر کے مالک ہیں، جن کا یہ گھر ہے اور یہ ہاؤس نمبر 230 ہے نا؟ آہو جی، یہ 230 ہے، مگر یہ تو چودھری نذیر صاحب کی کوٹھی ہے. ادھر تو کوئی آغا کریم نہیں رہتے. بی بی، کہیں ہم غلط گھر میں تو نہیں آ گئے؟ بلقیس نے ہولے سے کہا تو اس نے سختی سے نفی میں سر ہلایا. نہیں، یہی گھر ہے. آغا کریم 7 سال پہلے ادھر ہی رہتے تھے. 7 سال تو بڑا لمبا عرصہ ہوتا ہے میڈم جی. خدا جانے وہ اب کدھر گئے ہوں گے. اچھا آپ ٹھہرو، میں بیگم صاحبہ سے پوچھ کر آتا ہوں. وہ انہیں وہیں چھوڑ کر اندر چلا گیا. چند لمحوں بعد اس کی واپسی ایک نوجوان کے ہمراہ ہوئی. جی فرمائیے. وہ 20-21 برس کا مہذب اور شائستہ سا نوجوان تھا. وہ ادھر آغا کریم اور ان کی فیملی رہتی تھی. وہ لوگ کدھر گئے؟ میم، ہم 2 سال سے ادھر رہ رہے ہیں. 2 سال پہلے ہم نے ایک شخص عامر صاحب سے یہ گھر خریدا تھا. ہو سکتا ہے ان کو آغا کریم نے یہ بیچا ہو، مگر میں ان کے بارے میں قطعی لا علم ہوں. آغا جان نے یہ گھر بیچ دیا؟ مگر کیوں؟ وہ شاکڈ سی رہ گئی. معلوم نہیں میم، کیا میں آپ کے لیے کچھ کر سکتا ہوں؟ اس کا سر نفی میں دائیں سے بائیں ہلا. لڑکا معذرت کر کے واپس چلا گیا اور وہ پریشان سی بیٹھی رہ گئی. بی بی، ہمسایوں سے پوچھتے ہیں. اور اس کے منع کرنے سے قبل ہی بلقیس ساتھ والے گھر کی گھنٹی بجا چکی تھی. اس گھر میں کون رہتا تھا؟ خاصا جانا پہچانا سا گھر تھا، مگر یاد نہیں آ رہا تھا. بمشکل 1 منٹ بعد ہی گیٹ کھل گیا. محمل نے گردن اٹھا کر دیکھا. ادھر کھلے گیٹ کے اس پار بریگیڈیئر فرقان کھڑے تھے. شلوار قمیض میں ملبوس، چہرے پہ نفاست سے تراشیدہ داڑھی اور بھرپور مسکراہٹ لیے وہ اسے دیکھ رہے تھے. انہیں دیکھ کر اسے بہت کچھ یاد آنے لگا. السلام علیکم لٹل گرل، میں کافی دیر سے آپ کو ٹیرس سے دیکھ رہا تھا. آئیے اندر آ جائیں. انہوں نے گیٹ پورا کھول دیا اور ایک طرف کو ہٹ گئے. بلقیس اس کی ویل چیئر دھکیلتی اندر روش پہ لے آئی. ادھر آ جائیے. وہ لان میں گھاس پہ رکھی لان چیئرز کو جوڑنے لگے، یوں کہ ویل چیئر کی جگہ بن جائے. کیسی ہیں آپ؟ اس کے سامنے والی کرسی پہ بیٹھے اور بہت شائستگی سے پوچھنے لگے. ان کا مخصوص لب و لہجہ اسی طرح بھاری تھا، البتہ سختی کی جگہ نرمی نے لے لی تھی. ٹھیک ہوں الحمدللہ. وہ ذرا سا مسکرائی اور سر جھکا لیا. پھر کچھ سوچ کر اسی جھکے سر کے ساتھ کہنے لگی، میرا کچھ سال پہلے ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، تو میں جاتا ہوں. میں آپ کو دیکھنے اسپتال آتا تھا. اس نے ہولے سے سر اٹھایا. سنہری آنکھوں میں حیرت اتر آئی. اچھا. اور پھر اسے یاد آیا، ہاں مجھے نرس نے بتایا تھا. تو وہ آپ تھے؟ جی ہاں. وہ دھیمے سے مسکرائے. آپ کی امانت نے میری زندگی بدل دی بیٹا. وہ بنا پلک جھپکے انہیں دیکھ رہی تھی. میں نے 2 سال وہ پمفلٹ نہیں کھولے. پھر زندگی میں ایک ایسا موڑ آیا کہ ہر جگہ اندھیرا دکھنے لگا، تو نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے ان کو کھول لیا. میرا خیال تھا ان میں کسی تنظیم کا لٹریچر ہوگا یا کسی سیاسی پارٹی کا منشور، مگر ان میں تو صرف قرآن کی آیات تھیں اور ان کا سادہ ترجمہ. میں پڑھتا گیا اور پھر سب بدل گیا، سب ٹھیک ہو گیا. مختصر الفاظ میں انہوں نے ساری بات سمیٹ دی. وہ چپ چاپ انہیں سنتی گئی. آپ کچھ عرصہ پہلے گھر شفٹ ہو گئی تھی، مجھے پتا چلا تھا. اب طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ آئی ایم فائن. پھر لمحے بھر کے توقف کے بعد بولی، آغا جان وغیرہ کدھر ہیں؟ انہوں نے گھر کیوں بیچ دیا؟ جن دنوں وہ گئے تھے میں ملک سے باہر تھا.
بس ملازم سے ہی تھوڑا بہت سنا تھا کہ شاید تینوں بھائیوں نے جائیداد کا بٹوارا کیا ہے اور گھر بیچ کر رقم تقسیم کر کے الگ الگ جگہوں پر شفٹ ہو گئے ہیں۔ آپ کے ایکسیڈنٹ کا بھی میرے ملازم نے ہی بتایا تھا۔ کب کی بات ہے یہ؟ کب بیچا انہوں نے گھر؟ آپ کے ایکسیڈنٹ کے تقریباً 1.5 سال بعد۔ اوہ! اس کے لب سکڑے اور پھر اس نے گہری سانس لی۔ کوئی اندازہ ہے آپ کو کہ وہ لوگ کہاں گئے؟ اب میں ان سے کدھر ملوں؟ قطعاً نہیں، انہوں نے معذرت خواہانہ انداز میں سر نفی میں ہلایا۔ ہمارے کبھی اتنے تعلقات تھے ہی نہیں۔ ہاں، آغا اسد کے بارے میں نے ایک دوست سے سنا تھا، وہ کلب میں آغا اسد کے ساتھ ہوتا تھا۔ ان کے الفاظ پہ وہ چونکی، دل زور سے دھڑکا۔ کیا سنا تھا؟ یہی کہ ان کو کینسر ہو گیا تھا اور پھر ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ آپ کو نہیں پتا چلا؟ وہ سانس روکے ہکا پکا سی بیٹھی رہ گئی۔ آئی ایم ویری سوری محمل، انہیں افسوس ہوا۔ کب ہوا یہ؟ چند لمحے بعد اس کے لب پھڑپڑائے، آنکھیں پتھرا سی گئی تھیں۔ غالباً 5 سال قبل، ان کے گھر بیچنے کے 6-7 ماہ بعد۔ اور ان کے بچے معاذ اور معیز تو بہت چھوٹے تھے۔ معلوم نہیں، یتیم بچے تو پھر مجبوراً رشتہ داروں کے تسلط میں ہی رہتے ہیں، اللہ ان پر رحم کرے۔ اور وہ لفظ یتیم بچے محمل کے دل میں کھپ گیا۔ بہت پہلے پڑھی گئی ایک آیت ذہن میں گونجی۔ ان لوگوں کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ اپنے پیچھے کمزور اور یتیم اولاد چھوڑ جاتے۔ یتیم بچے؟ اسد چچا کے بچے یتیم ہو گئے؟ آرزو، معاذ، معیز، وہ ابھی تک بے یقین تھی۔ اور پھر کب وہ بریگیڈیئر فرقان کو خدا حافظ کہہ کر بلقیس کے ہمراہ باہر آئی، اسے کچھ پتا نہ چلا۔ دل و دماغ بس ایک ہی نقطے پر منجمد ہو گئے تھے۔ اسد چچا کے بچے یتیم ہو گئے۔ بے اختیار اسے اس لاؤنج کا وہ منظر یاد آیا، صوفے پہ گری محمل اور اس کو تھپڑوں اور جوتوں سے مارتے اسد چچا اور غفران چچا۔ غفران چچا؟ نہ جانے وہ کہاں گئے، اور آغا جان سب کدھر چلے گئے؟ وہ ان لوگوں کو کدھر ڈھونڈے؟ مگر وہ ان کو کیوں ڈھونڈنا چاہتی تھی؟ اس نے خود سے پوچھا، کیا وہ یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ ان کو ان کے کیے کی سزا ملی یا نہیں، کہ آخر یہ قانون فطرت ہے، یا وہ ان خون کے رشتوں کی محبت میں ان کو یاد کر رہی تھی؟ شاید خون کی محبت غالب آ گئی تھی، یا شاید اپنے سب سے قریبی رشتوں شوہر اور بیٹے کے ٹھکرائے جانے کے بعد اسے کسی رشتے کی ضرورت تھی۔ ہاں، شاید یہ بات تھی۔ وہ انہی سوچوں میں الجھتی گھر واپس آئی تھی۔ سارے میں فجر اتری تھی جب وہ ویل چیئر کو خود گھسیٹتی کھینچتی لان میں آئی۔ شبنم کے قطرے گھاس پہ بکھرے تھے۔ دور کہیں پرندوں کی حمد کی آواز سنائی دے رہی تھی، مختلف بولیاں مگر ایک ہی بات۔ انسانوں کی سمجھ میں نہ آئے وہ اور بات ہے۔ تبھی وہ آہستہ آہستہ ویل چیئر چلاتی دیوار کے ساتھ آگے بڑھنے لگی۔ دیوار کے اس پار مسجد کی عمارت تھی۔ صبح کے وقت مسجد کے صحن میں بچوں کی ناظرہ کلاس ہوتی تھی۔ وہاں بچے بلند آواز میں قرآن پڑھا کرتے تھے۔ ان کی تجوید کی ہلکی آواز ان کے لان میں بھی سنائی دیتی تھی۔ وہ آواز آج بھی آ رہی تھی۔ وہ وہیں دیوار کے ساتھ ویل چیئر روکے کان لگا کر سننے لگی۔ وہ سب مل کر بلند آواز سے پڑھ رہے تھے۔ ترجمہ: اور داخل ہو جاؤ دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے اور کہو حتتا، ہم تمہارے گناہ بخش دیں گے اور ان قریب ہم احسان کرنے والوں کو زیادہ دیں گے۔ آج اس نے بہت عرصے بعد وہ آیت سنی تھی۔ بے اختیار وہ گود میں رکھے قرآن کے صفحے پلٹنے لگی۔ وہ بنی اسرائیل کے ہیکل میں داخل ہونے کا واقعہ تھا، سورہ بقرہ کی 58ویں آیت، جب انہوں نے حتتا کے بجائے ہنتتا کہا تھا۔ محمل کو کبھی یہ قصہ سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ اب بھی وہ الجھ سی گئی اور صفحہ نکالا۔ اس میں اس نے کوئی خاص نوٹس نہیں لکھے تھے،
शायद पुराने रजिस्टर में होंगे जो अलग से थे। उसने अपनी व्हील चेयर का रुख मोड़ा और अंदर ले गई। स्टडी में एक जगह उसने अपने पुराने नोट्स रखे थे। वो उन्हीं को ढूंढने स्टडी में आई। दरवाजा अध खुला था। वो अंदर आ गई। हुमायूं उसकी तरफ पुश्त किए रैक में से कोई किताब निकाल रहा था। आहट पे पलटा, एक नजर उसे देखा और फिर वापस काम में लग गया। अजनबियत, सर्द मोहरी, बेहिसी, मगर ज्यादा दिल जलाए बगैर वो कमरे के मतलूबा हिस्से की तरफ बढ़ गई। उसके नोट्स वहीं रखे थे। गर्द की एक तह उन पे जमी थी, जैसे इन गुजरे बरसों में बस वाजिबी सी सफाई की जाती रही हो। जाहिर है फरिश्ते क्या क्या देखे। उसे किसी दिन स्टडी की सफाई करवाना चाहिए, वो सोचती हुई मतलूबा रजिस्टर ढूंढने लगी। बगैर किसी दिक्कत के उसे वो रजिस्टर सामने ही मिल गया। उस पे हल्की सी गर्द की तह जमी थी। महमिल ने वो तिरछा करके चेहरे के सामने किया और फूंक मारी। गर्द उड़कर दूर बिखर गई। मैं तुम्हें छोड़ना चाहता हूं। हुमायूं बगैर किसी तमहीद के खड़े खड़े किताब के सफ़े उलट पुलट करते हुए बोला था। लम्हे भर को महमिल को लगा वो धूल मट्टी रजिस्टर से उड़कर हर तरफ छाने लगी है। उसने बमुश्किल रुख मोड़कर उसे देखा। वो बेनियाज सा किताब के वर्क पलट रहा था। मेरा मतलब मुकम्मल अलहदगी से है। मैं अब ये रिश्ता मजीद नहीं निभाना चाहता, सो मुझे अपने पैरों की जंजीर खोलने दो। सनी हम दोनों का बेटा है और 7 साल का हो चुका है। उसकी कस्टडी उसे खुद डिसाइड करने देना। धूल शायद उसकी आंखों में भी पड़ गई थी। वो सुर्ख पड़ने लगी थी। वो लब कुचलती उसकी बात सुन रही थी। अगर सनी तुम्हारे साथ रहना चाहे तो मैं उसे मजबूर नहीं करूंगा कि वो मेरे साथ रहे, और अगर वो मेरे साथ रहना चाहे तो तुम उसे मजबूर मत करना। जो भी फैसला करो मुझे बता देना, लेकिन मैं फैसला कर चुका हूं। उसने किताब रैक में रखी और बिना उसको देखे लंबे लंबे डग भरता बाहर निकल गया। वो शदीद सदमे के जेरे असर पत्थर बनी वहीं बैठी रह गई। क्या हुमायूं इस तरह उसे अपनी जिंदगी से दूर कर सकता है? अगर करता है तो करने दो, मैं मर नहीं जाऊंगी उसके बगैर। एकदम उसने सर झटका। आंख आंसू बहाती है और दिल गमगीन है, मगर हम जबान से वही कहेंगे जिस पे हमारा रब राजी हो। बेख्तियार ही वो मध्यम सी आवाज उसकी समात से टकराई थी। उसके दिल को जैसे करार सा आ गया। उसने रजिस्टर खोला। नोट्स में उस वाक़े के मुतालिक बस इतना लिखा हुआ था कि हैकल में दाखिले से कबल जब बनी इसराइल को कहा गया कि सवारियों पे झुकते हुए आजिज़ी से हित्ततुन यानी बख्शिश कहते हुए दाखिल हो, तो वो तमस्खर उड़ाते हुए ज़बानें मरोड़ कर हिंततुन कहते हुए दरवाजे से दाखिल हुए। हिंततुन का मतलब होता है गंद। उससे आगे सफ़ा ख़त्म था। उसने जहन से तमाम सोचों को झटक कर उन अल्फाज पे गौर किया और फिर नए सिरे से उलझ गई। वो वाक़या उसे बहुत अजीब सा लग रहा था। बनी इसराइल जैसी जीनियस और अक्लमंद कौम ने ऐसा क्यों किया? उन्होंने गंद किस चीज़ को कहा? जब उनको सीधे तरीके से बता दिया गया था कि वो बख्शिश मांगें, तो उन्होंने गंद क्यों कहा? एक तरफ वो इतने ज़हीन थे कि हित्ततुन से मिलता जुलता लफ्ज़ ढूंढ लाए और दूसरी तरफ उस लफ्ज़ को कहने का मतलब ही नहीं बनता था। आखिर क्यों उन्होंने सही लफ्ज़ ना बोला? हिंततुन क्यों कहा? वो समझ ना पाई और फिर कुरान बंद करके रख दिया। दिल इतना खाली था कि तफसीर खोलकर पढ़ने को तफसील से दिल ही नहीं चाहा। कानों में अभी तक हुमायूं के अल्फाज गूंज रहे थे। एक आंसू आंख से निकला और रुखसार पे बहता चला गया। तू जिस हाल में रखे मेरे मालिक, मैं तुझसे राजी। और निहायत बेदर्दी से उसने हथेली की पुश्त से आंसू रगड़ डाला था। तैमूर तो उसके छोटे छोटे लुक़मे ले रहा था। डाइनिंग टेबल पर उसके अलावा कोई और ना था। वो अपनी व्हील चेयर घसीटती डाइनिंग हॉल में
दाखिल हुई तो वो आहट पे चौंका। लुकमा तोड़ते छोटे छोटे हाथ रुके और सर उठाया। महमिल को आते देखकर उसके माथे पे बल पड़ गया। उसने टोस्ट का बचा टुकड़ा जोर से प्लेट में वापस फेंका और कुर्सी पीछे को धकेली। बैठो तैमूर, मुझे तुमसे बात करना है। आई डोंट वॉन्ट टू टॉक टू यू। मैं आपसे बात नहीं करना चाहता। वो कुर्सी धकेल कर उठ खड़ा हुआ था। मगर मुझे करना है, और ये तुम्हारे डैड का मैसेज है, मेरा नहीं। व्हाट? वो लम्हे भर को रुका, माथे पे बल और भवें तनी हुई। शायद मैं इस घर से चली जाऊं, शायद अब हम साथ ना रहें, मैं और तुम्हारे डैडी। आई डोंट केयर। तैमूर, तुम किसके साथ रहना चाहोगे, मेरे साथ या डैडी के साथ? वो जानती थी कि तैमूर का जवाब कम से कम उसके हक में नहीं होगा, फिर भी पूछ लिया। किसी के भी साथ नहीं। उसने बेजारी से शाने उचकाए। मगर बेटा, आपको किसी के साथ तो रहना ही होगा। मैं आपका नौकर हूं जो किसी के साथ रहूं? जस्ट लीव मी अलोन। वो एकदम जोर से चीखा था और फिर कुर्सी को ठोकर मारता अंदर चला गया। वो तासुफ से उसे दूर जाते देखती रही। ये तल्ख लहजा, ये बदमिजाजी, ये अंदर भरा जहर, ये किसने तैमूर के अंदर डाला? और इससे पहले कि वो उसके बाप को मूरत इल्जाम ठहराती, एक मंजर सा उसकी निगाहों के सामने बनने लगा। जीन्स कुर्ते में मलबूस ऊंची पोनी टेल वाली एक लड़की चेहरे पे ढेरों बेजारी सजाए चिल्ला रही थी। मैं आपके बाप की नौकर हूं जो ये करूं? उसके मुखातिब बहुत से चेहरे थे, कभी ताई महताब, कभी मुसर्रत, कभी कजन्स, तो कभी कोई चचा। उसे वो मुंह फट बद मिजाज और तल्ख लड़की याद आई और उसका रुआं रुआं कांप उठा। हाँ, जो अपने बड़ों से जैसा करता है उसके छोटे भी उसके साथ वैसा ही करते हैं। कोई उसके अंदर बोला था। रास्ता एक ही है, उस पे इंसान एक वक्त तक चलता है और फिर आखिर वो वापस अपने कदमों के निशानों पे लौटता है। जो बबूल उगाकर जाते हैं उनको लहू लुहान करने वाले कांटे ही मिलते हैं, और जिन्होंने फूल बिखेरे हों उनका इंतजार गुलिस्तान कर रहे होते हैं। महमिल, किसी ने पुकारा तो वो ख्यालों से जागी और फिर सख्ती से अपनी आंखें रगड़ी। क्या मैंने ठीक सुना? फरिश्ते जैसे बेयकीन सी उसके सामने आई। क्या? उसने खुद को संभालते हुए सर उठाया। महमिल, तुम और हुमायूं, तुम अलग हो रहे हो? वो मुतहय्यर सी कहती उसके सामने जमीन पे घुटनों के बल बैठी और दोनों हाथ उसकी गोद में धरे हाथों पे रखे। हाँ शायद। मगर तुमने ऐसा फैसला क्यों किया? वो मुस्तरब सी उसकी आंखों में देखती जवाब तलाश कर रही थी। मैंने नहीं किया, हुमायूं ने किया है। क्या उसने खुद तुम्हें ऐसा कहा है? हाँ। तो तुमने मान लिया? वो बेयकीन थी। मेरे पास चॉइस बची भी क्या है? फरिश्ते टुकर टुकर उसका चेहरा देख रही थी। फरिश्ते, मेरे इख्तियार में ना कल कुछ था ना आज है। हुमायूं ने फैसला सुनाना था, सुना दिया। अगर वो मेरे साथ नहीं रहना चाहता तो क्या मैं उसे मजबूर करूं? नहीं। उसने सख्ती से नफी में सर हिलाया। अगर वो अलैदगी ही चाहता है तो ठीक है, मैं मसालेहत की आखिरी कोशिश जरूर करूंगी, मगर उससे भीख नहीं मांगूंगी। फिर क्या करोगी? किधर जाओगी? फरिश्ते, मैं हुमायूं की मोहताज नहीं हूं। अल्लाह की दुनिया बहुत बड़ी है, मैं अपने बेटे को लेकर कहीं भी चली जाऊंगी। तुम उसके बगैर रह लोगी? क्या वो मेरे बगैर नहीं रह रहा? वो फीका सा मुस्कुराई। मगर क्या तुम खुश रहोगी? अगर अल्लाह ने मेरे मुकद्दर में खुशियां लिखी हैं तो वो मुझे मिल ही जाएंगी, भले हुमायूं मेरे साथ हो या ना हो। फरिश्ते तासुफ से उसे देखती रही। आई एम वेरी सॉरी महमिल,
اگر تم کہو تو میں اسے اس کا فیصلہ بدلنے کو نہیں. اس نے تیزی سے اس کی بات کاٹی. آپ اس معاملے میں نہیں بولیے گا. مگر ایک دفعہ مصالحت کی ایک کوشش تو. فرشتے پلیز مجھے بھکاری مت بنائیں. اس نے کچھ ایسی بے بسی سے کہا تھا کہ فرشتے لب کاٹتی رہ گئی. مگر وہ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ کیا اس نے تمہیں وجہ بتائی ہے؟ کیا میں نہیں جانتی؟ اس نے تلخی سے سر جھٹکا. وہ ایک معذور عورت کے ساتھ کب تک رہے؟ کب تک میری خدمت کرے؟ وہ میری بیماری سے اکتا گیا ہے، میں جانتی ہوں. کیا یہی واحد وجہ ہے؟ اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتی ہے؟ واللہ عالم. خیر جو بھی کرنا سوچ سمجھ کر کرنا. اگر تم نے فیصلہ کر ہی لیا ہے تو اس پہ اپنے دل کو بھی راضی کر لینا. لو یو سسٹر. اس نے اپنے ہاتھ محمل کے ہاتھوں سے ہٹائے اور ہولے سے اس کا گال تھپ تھپاتی کھڑی ہو گئی. بس یہ یاد رکھنا کہ میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں اور جب تک تم ٹھیک نہیں ہو جاتی میں تمہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی. اوکے؟ محمل نے نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا. جب سے ہمایوں نے علیحدگی کی بات کی تھی وہ لاکھ فرشتے کے سامنے خود کو صابر شاکر ظاہر کرتی، اندر سے وہ مسلسل ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی. اس کی یادداشت میں ہمایوں کے ساتھ بیتا ایک ہی سال تھا. باقی کے ماہ و سال ذہن کے پردے پہ اترے بغیر ہی سرک گئے تھے. اور وہ ایک سال جو اس نے اس گھر میں محبتوں اور چاہتوں کے بیچ گزارا تھا، جب وہ دونوں گھنٹوں باتیں کرتے تھے، وہ کینڈل لائٹ ڈنرز، وہ لانگ ڈرائیوز، وہ روز ہمایوں کے لیے تیار ہونا، وہ ٹیرس پہ جا کر رات کو باتیں کرنا، وہ ایک ساتھ کی گئی شاپنگز، ہر شے اس کی یادداشت پر سے کسی فلم کی طرح گزرتی تھی اور ہر یاد اس کے دل پہ مزید آنسو گراتی جاتی تھی. اور اگر تیمور بھی اس کے ساتھ نہ رہا تب وہ کیا کرے گی؟ کدھر جائے گی؟ اگر ہمایوں نے اسے گھر سے نکال دیا تو وہ کہاں رہے گی؟ کیا اپنے چچاؤں کے پاس؟ کیا وہ اسے رکھیں گے؟ کیا فرشتے کے ساتھ؟ مگر فرشتے تو خود تنہا تھی، ہمایوں کے گھر میں مہمان تھی. پھر وہ کیا کرے گی؟ کیوں لگتا تھا کہ چلچلاتی دھوپ میں اسے لا کھڑا کیا گیا ہے؟ نہ چھت نہ سائبان. مستقبل کا خوف کسی بھیانک آسیب کی طرح اس کے دل سے چمٹ گیا تھا. بار بار یہ سوال ذہن میں اٹھتے اور وہ بمشکل ان کو چھٹلا پاتی. اور پھر آخر کب تک وہ ان کو یوں جھٹکے گی؟ کبھی نہ کبھی تو اسے ان کا جواب چاہیے ہوگا. اور جس کتاب سے جواب مل جایا کرتے تھے اس کے صفحے بار بار ایک ہی آیت سے کھل جاتے تھے. کبھی ایک جگہ سے کھل جاتی تو کبھی دوسری جگہ سے، اور یہی قصہ سامنے آ جاتا. اور داخل ہو جاؤ دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے اور کہو حتتن. مگر ہیکل سلیمانی کا دروازہ کہاں تھا؟ وہ تو بن سواری کے شہر سے باہر نکالی جا رہی تھی، اندر کیسے جاتی؟ وہ سپہر بہت زرد سی اتری تھی. بلقیس نے اسے بیڈ سے ویل چیئر پر بٹھایا اور باہر لے آئی. تیمور لاؤنج میں صوفے پہ کتابیں پھیلائے بیٹھا تھا. اسے آتے دیکھ کر ایک خاموش نظر اس پہ ڈالی اور پھر نگاہیں کتاب پر جما دیں. وہ پیاسی نظروں سے اسے تکتی رہی یہاں تک کہ بلقیس ویل چیئر لاؤنج کے داخلی دروازے تک لے آئی. دروازے کی چوکھٹ پہ لگے گلاس میں بیل بوٹوں اور نقش و نگار کے درمیان اسے صوفے پہ بیٹھے تیمور کا چہرہ نظر آیا جو بہت غور سے اسے باہر جاتے دیکھ رہا تھا. بلقیس ویل چیئر لان میں لے آئی. تازہ ہوا کا جھونکا چہرے سے ٹکرایا تو بھورے بال پیچھے کو اڑنے لگے. اس نے آنکھیں موند کر لمحے بھر کو موسم کی تازگی اپنے اندر اتارنا چاہی، تبھی دیوار کے اس پار سے مدھم مدھم سی بھن بھناہٹ سماعت میں اتری. اور قسم ہے رات کی جب وہ چھا جاتی ہے. اس نے چونک کر آنکھیں کھولیں. اسے گھر آئے مہینہ ہونے کو آیا تھا مگر وہ کبھی مسجد نہیں گئی تھی. نہ جانے کیوں. بلقیس مجھے مسجد لے چلو. ایک دم سے اس کا دل مچل گیا. بلقیس نے فرما برداری سے سر ہلا کر ویل چیئر کا رخ موڑ دیا.
فرشتے کدھر ہیں؟ اس نے سوچا کہ اسے بھی ساتھ لے لیں۔ وہ کھانا کھا کر سو گئی تھیں۔ چلو ٹھیک ہے، وہ جانتی تھی فرشتے تھکی ہوئی ہوگی۔ صبح بھی وہ فزیو تھراپسٹ کے ساتھ محمل کی ایکسرسائز اور پھر مساج کرنے میں لگی رہی تھی، پھر سبزی لانا اور گھر کی نگرانی۔ وہ شام کو مسجد جائے گی، پھر ابھی اسے کیوں تھکائے؟ سو اس نے فرشتے کو بلانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ مسجد کا ہرا بھرا گھاس سے مزین لان ویسا ہی خوبصورت تھا جیسا وہ چھوڑ کر گئی تھی۔ سفید ستونوں پر کھڑی عالی شان اونچی عمارت، چمکتے سنگ مرمر کے برآمدے، کونوں میں رکھے سبز لہلہاتے گملے، شور مچاتی دنیا سے دور، ہنگامے سے پاک، ٹھہرا ہوا کونا کونا، سکون میں ڈوبا ماحول۔ مسجد کے اندر کوئی اور ہی دنیا تھی، ٹھنڈی تازگی بھری باوقار سی دنیا۔ اس کے در و دیوار سے سکون ٹپکتا تھا۔ وہ جیسے بچوں کی طرح کھل اٹھی تھی، آنکھوں میں چمک آ گئی اور پھر بے اختیار ادھر ادھر گردن گھماتی وہ ہر شے دیکھ لینا چاہتی تھی۔ بلقیس آہستہ آہستہ ویل چیئر آگے بڑھا رہی تھی۔ برآمدے میں سنگ مرمر کی چمکتی سیڑھیاں اترتی تھیں، ان پہ مسلسل اوپر نیچے لڑکیاں آ جا رہی تھیں۔ سفید یونیفارم کے اوپر لائٹ گرین اسکارف، فارسٹ کلر کے اسکارف پہنے وہ مسکراتی ہوئی خوش باش لڑکیاں ہاتھوں میں قرآن اور کتابیں پکڑے ہر کسی کو مسکرا کر سلام کرتی آس پاس نظر آ رہی تھیں۔ وعلیکم السلام، وعلیکم السلام، وہ مسکرا کر ہر ایک کے سلام کا جواب دے رہی تھی۔ وہ وہاں کسی کو نہیں جانتی تھی اور کوئی اسے نہیں جانتا تھا، پھر بھی سلام کرنا اور سلام میں پہل کرنے کی حرص رکھے ہر کوئی پاس سے گزرتے ہوئے سلام کرتا تھا۔ اس کا پور پور خوشی میں ڈوب رہا تھا۔ یہ ماحول، یہ در و دیوار، یہ تو اس کی ذات کا حصہ تھے۔ وہ کیسے اتنا عرصہ ان سے کٹی رہی؟ وہ نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے ویل چیئر پہ بیٹھی مسلسل سب کے سلام کا جواب دے رہی تھی۔ نہ کسی نے رک کر طرز سے پوچھا کہ اس کو کیا ہوا ہے، نہ کسی نے ترحم بھری نگاہ ڈالی، نہ کوئی تجسس، نہ کرید۔ وہ کونے میں ویل چیئر پہ بیٹھی ساری چہل پہل دیکھ رہی تھی۔ پھر کتنی ہی دیر وہ ادھر ہی بیٹھی رہی، یہاں تک کہ بلقیس نے مرکز تک جانے کی اجازت مانگی۔ رات صاحب کے کوئی سرکاری مہمان آنے ہیں اور فرشتے بی بی نے مجھے گوشت بنوانے کو کہا تھا، میں بھول ہی گئی۔ آپ بیٹھو، میں لے آتی ہوں۔ نہیں، میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گی، آج دل کر رہا ہے دنیا کو پھر سے دیکھنے کا۔ ایک کلوہی سی چمک نے محمل کے چہرے کا احاطہ کر رکھا تھا۔ وہ اس ماحول میں آ کر جیسے بہت خوش تھی اور اس خوشی کو اپنے اندر سمیٹ کر اب وہ دنیا کا مقابلہ کرنے کو تیار تھی۔ آج اسے بازار جانے سے ڈر نہیں لگ رہا تھا۔ بلقیس عادتاً چھوٹی موٹی ادھر ادھر کی باتیں کرتی اس کی ویل چیئر چلاتی مرکز تک لے آئی۔ مرکز وہاں سے بہت قریب پڑتا تھا۔ وہ گوشت بنوانے دکان میں چلی گئی جبکہ محمل باہر بیٹھی رہی۔ گاڑیاں بہت تیزی سے گزر رہی تھیں، لوگ بہت اونچا بول رہے تھے، موٹر سائیکلیں بہت شور مچا رہی تھیں، روشنیاں بہت تیز تھیں۔ ذرا سی دیر میں سارا سکون ہوا ہو گیا۔ اس کا دل گھبرانے لگا۔ جلدی کرو بلقیس۔ وہ لفافے تھامے دکان سے باہر آئی تو محمل سخت اکتا چکی تھی۔ بس یہ سامنے والے پلازا میں ہوٹل ہے، تیمور بابا کے لیے پیزا لے لوں ورنہ بابا کھانا نہیں کھائے گا، بس بی بی 5 منٹ۔ وہ تیز تیز ویل چیئر دھکیلتی کہہ رہی تھی۔ محمل نے بیزاری اور بے چینی سے سڑک کو دیکھا۔ وہ فراٹے بھرتی گاڑیاں اسے بہت بری لگ رہی تھیں، ایسے ہی کسی گاڑی نے کبھی اسے ٹکر ماری تھی۔ بلقیس ایک فاسٹ فوڈ ریسٹورنٹ کے سامنے اسے کھڑا کر کے اندر چلی گئی اور وہ اس ریسٹورنٹ کی گلاس والز کو تکتے اس گاڑی کو یاد کرنے لگی جس نے اسے ٹکر ماری تھی۔ نہ جانے وہ کون تھا یا تھی، پکڑا بھی گیا یا نہیں؟ کیا ہمایوں نے اس پہ مقدمہ کیا ہوگا، اسے جیل بھیجا ہوگا؟ مگر یوں مقدمہ کرنے سے اس کا نقصان پورا تو نہیں ہو سکتا تھا۔ خیر، جانے دو، میں نے معاف کیا سب کو۔ اس نے سر جھٹکا اور پھر بے چین و منتظر نگاہوں سے ریسٹورنٹ کی گلاس وال کو دیکھا۔ بلقیس جانے کہاں گم ہو گئی تھی۔
वो यूं ही बेजारी से निगाह इधर उधर घुमाती रही और वाकयातन बुरी तरह ठिठकी। रेस्टोरेंट की ग्लास वॉल के उस तरफ का मंजर साफ वाज़ेह था। कोने वाली मेज पर बैठा वो मुस्कुराते हुए वॉलेट खोलता हुमायूं ही था। वो यकटक उसकी मुस्कुराहट को देखे गई। क्या उसे मुस्कुराना याद था? क्या उसे मुस्कुराना आता था? और तब उसकी नज़र हुमायूं के मुकाबिल बैठी लड़की पे फिसली। शोल्डर कट बाल, स्लीवलेस शर्ट, दुपट्टा नदारत, कमान की तरह पतली आईब्रोज। वो मुस्कुराते हुए कुछ कह रही थी और हुमायूं सर झटक कर मुसलसल मुस्कुराए जा रहा था। उस लड़की को वो अच्छी तरह पहचानती थी। वो आरजू थी, और वाकई आरजू ही थी। हुमायूं अब वॉलेट से चंद नोट निकालते हुए कुछ कह रहा था, जबकि वो हंसते हुए नफी में सर हिला रही थी। दोनों के दरमियान बेतकल्लुफी वाज़ेह और आया थी। तो ये बात थी हुमायूं दाऊद, तुम्हें आरजू ही मिली थी? उसने गम से लब काटते हुए सर झटका था। फरिश्ते ठीक कहती थी, यकीनन वजह कोई और थी। उसकी माजूरी का तो बहाना था, असल वजह तो वो पतली कमान सी अबरू वाली शातिर लड़की थी जो उसके शौहर के साथ सरेआम लंच कर रही थी। उसने कहा था वो हुमायूं को उससे छीन लेगी। उसने ठीक ही कहा था। महमिल ने कर्ब से सोचा। मगरिब की सदाएं बुलंद हो रही थी जब बिल्कीस उसकी व्हील चेयर धकेलती घर के गेट में दाखिल हुई। उसके सामने एक ही मंजर था। कोने की टेबल पर बैठे हंसते मुस्कुराते दो नफूस, एक जाना पहचाना सा फर्द और एक जानी पहचानी सी औरत। वो उजड़ी उजड़ी सी सूरत लिए गुमसुम सी व्हील चेयर पे बैठी थी। बिल्कीस कब उसे कमरे तक लाई उसे कुछ इल्म न था। किसी ने उसका शाना हिलाया तो वो चौंकी और फिर गर्दन उठाकर सामने देखा। फरिश्ते हैरान सी उसके सामने खड़ी थी। जर्द शलवार कमीज में मलबूस, दुपट्टा शानों पे फैलाए, उसने गीले भूरे बाल समेट कर दाएं शाने पे डाल रखे थे। शायद अभी वो नहा कर आई थी। किधर गुम हो महमिल? कब से तुम्हें बुला रही हूं। वो पंजों के बल उसके सामने कारपेट पे बैठी और उसके दोनों हाथ थाम लिए। दाएं शाने पे पड़े उसके गीले बालों से पानी के कतरे टपक कर दामन को भिगो रहे थे। अब ठीक कहती थी फरिश्ते। वो जैसे हार गई थी। फरिश्ते को लगा वो रो रही है, मगर उसके आंसू बाहर नहीं अंदर गिर रहे थे। मैंने आज खुद उन दोनों को देखा है। किन दोनों को? वो बुरी तरह चौंकी। हुमायूं और आरजू को। आरजू? असद अंकल की बेटी आरजू? हाँ वही। क्या असद चाचा की डेथ हो गई है? तुमने उन्हें किधर देखा? वो उसका सवाल नजरअंदाज कर गई थी। मरकज के एक रेस्टोरेंट में वो दोनों लंच कर रहे थे, या शायद हाई टी। फरिश्ते, हुमायूं हंस रहे थे। मैं तो समझी थी कि वो हंसना ही भूल गए हैं, मगर ये भी हो सकता है कि पता नहीं। मगर वो मुतज़ब्ज़ब थी। कुछ कहते कहते रुक गई। मुझे पता है वो आरजू की वजह से मेरे साथ यूं कर रहे हैं। उसने कहा था कि वो हुमायूं को मुझसे छीन लेगी, और उसने ये कर दिखाया। क्या वो कभी इस घर में आई है? हाँ, वो अक्सर आती रहती है, मगर तुम्हारे घर शिफ्ट हो जाने के बाद वो कभी नहीं आई। वाकई? उसे हैरत भी हुई और गुस्सा भी आया। आखिर वो किस हैसियत से आई थी उसके घर? आपने उसे निकाला क्यों नहीं? अंदर क्यों आने दिया? ये मेरा घर नहीं है महमिल, मुझे इसका हक नहीं है। महमिल चुप सी हो गई। उसके पास कहने को कुछ नहीं बचा था। हुमायूं के कुछ गेस्ट आने हैं खाने पे, अभी पहुंचने वाले होंगे, मैं जरा किचन देख लूं। वो उसके हाथों से हाथ निकालकर उठ खड़ी हुई। गीले बाल शाने से फिसल कर कमर पे जा गिरे। आप बहुत अच्छी हैं फरिश्ते। वो कहे बगैर न रह सकी। वो तो मुझे पता है।
وہ نرمی سے مسکرائی اور زرد دوپٹے کا پلو سر پہ ڈالا، پھر اچھی طرح چہرے کے گرد حصار سا بنا کر دایاں پلو بائیں کندھے پر ڈال دیا، یوں کہ بال اور کان چھپ گئے۔ تم آرام کرو۔ وہ باہر نکل گئی اور محمل وہیں اداس ویران سی بیٹھی رہ گئی۔ باہر سے چہل پہل کی مدھم مدھم آوازیں آ رہی تھیں۔ کافی دیر بعد اس نے کھڑکی سے ہمایوں کی گاڑی کو آتے دیکھا تھا۔ اس کے ہمراہ 2-3 معزز اشخاص بھی تھے۔ ہمایوں اسی لباس میں تھا جس میں ابھی شام میں آرزو کے ساتھ بیٹھا تھا۔ گویا وہ واقعی وہی تھا، یہ اس کا واہمہ نہ تھا۔ وہ حسرت و یاس سے کھڑکی سے لگی ان کو اندر جاتے دیکھتی رہی۔ اس کے کمرے میں اندھیرا اتر آیا تھا، باہر روشنی تھی، باہر والے اسے نہیں دیکھ سکتے تھے، اور وہ باہر والا تو شاید اب کبھی بھی اسے نہ دیکھ سکے۔ اس کے پاس اب بہتر انتخاب تھا، جوان، سٹائلش، زندگی سے بھرپور عورت۔ بے شک وہ محمل کی طرح خوبصورت نہ تھی، مگر اس کی تراش خراش کی گئی شکل اب محمل کی شکل سے حسین لگتی تھی۔ کیا کبھی حالات بدلیں گے؟ کیا کبھی ہمایوں لوٹے گا؟ کیا کبھی اس کی معذوری ختم ہوگی؟ کیا کبھی تیمور اس کے پاس آئے گا؟ کیا یہ گھر اس کا رہ سکے گا؟ کیا وہ دربدر کر دی جائے گی؟ کیا وہ بے سہارا چھوڑ دی جائے گی؟ اندر کا خوف اور بے بسی آنسوؤں کی صورت میں آنکھوں سے نکل کر چہرے پہ لڑھکنے لگی۔ مستقبل ایک بھیانک سیاہ پردے کی مانند ہر طرف چھاتا دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے کرب سے آنکھیں میچ لیں۔ اللہ ہر اس چیز سے بڑا ہے جس سے میں ڈرتی اور خوف کھاتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کا وہ ایک کلمہ وہ بار بار زیر لب دہرا رہی تھی، یہاں تک کہ اندر کرب قدرے کم ہوا اور ذرا سا سکون آیا تو اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ اگر ان لوگوں نے مجھے چھوڑ ہی دینا ہے، نکال ہی دینا ہے، تو مجھے کسی بے قدرے کے حوالے مت کرنا میرے مالک۔ کوئی امید کا سرا دکھا دے، کوئی روشنی دکھا دے۔ وہ بنا لب ہلائے دعا کے لیے اٹھے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی، آنکھوں سے آنسو اسی طرح بہ رہے تھے۔ پھر جب بہت رو چکی تو چہرہ پوچھا اور سائڈ ٹیبل پر رکھا اپنا سفید کور والا قرآن اٹھایا۔ اس کے فرنٹ کور پر مٹا مٹا سا میم اسی طرح لکھا تھا۔ اسے یاد نہ تھا کہ اس نے آخری دفعہ تلاوت کدھر چھوڑی تھی، پتہ نہیں نشان کہیں لگایا تھا یا نہیں، بس جہاں سے صفحہ کھلا اس نے پڑھنا شروع کر دیا۔ لاشعوری طور پر وہ اللہ تعالیٰ سے رہنمائی چاہتی تھی، اور کس کی بات اس شخص کی بات سے زیادہ اچھی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور اچھے عمل کرے اور کہے بے شک میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ اس نے اگلی آیت پڑھی، اور بھلائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی، سو برائی کو اس طریقے سے دور کرو جو بہترین ہو، پھر دفعتاً وہ شخص جس کے اور تمہارے درمیان عداوت ہے یوں ہو جائے گا کہ گویا تمہارا حمیم یعنی گہرا جانثار دوست ہو۔ اس نے اچنبھے سے ان آیات کو دیکھا۔ کیا اب بھی کوئی امید تھی کہ وہ شخص اس کا حمیم بن سکتا ہے؟ اب تو کچھ باقی نہیں رہا تھا، سب ختم ہو گیا تھا۔ اس نے اس آیت کو دوبارہ پڑھا۔ بہت ہی عجب ماجرا تھا۔ آج وہ اپنے شوہر کو ایک دوسری عورت کے ساتھ خوش گپیاں کرتے ہوئے دیکھ کر آئی تھی، اپنے اس شوہر کو جو برملا اس سے علیحدگی اختیار کرنے کا کہہ چکا تھا۔ اس کا اپنا بچہ اس سے بدکتا تھا، اس سے نفرت کرتا تھا۔ اس کی بے انتہا پر امید رہنے والی بہن بھی آج خاموش تھی۔ آج اس نے بھی امید نہیں دلائی تھی کہ ہمایوں کا رویہ سب کے سامنے تھا۔ اس نے پھر سے پڑھا، پھر دفعتاً وہ شخص جس کے اور تمہارے درمیان عداوت ہے یوں ہو جائے گا گویا تمہارا حمیم ہو، اور اس خوبی کو ان لوگوں کے سوا کوئی نہیں جان سکتا جو بہت صبر کرتے ہیں، اور اس خوبی کو ان کے علاوہ کوئی نہیں حاصل کر سکتا جو بڑی قسمت والے ہوتے ہیں۔ میں اتنی صبر کرنے والی اور بڑی قسمت والی کہاں ہوں اللہ تعالیٰ؟ اس نے یاس سے سوچا تھا، کیا وہ واقعی کبھی بھی ان عداوتوں کو پگھلا نہیں سکے گی؟
क्या उससे मायूस हो जाना चाहिए؟ बाहर से चहल पहल की आवाजें आ रही थीं। महमिल के कमरे के सामने ड्राइंग हॉल और डाइनिंग रूम था। उसने कुरान बंद करके शेल्फ पे रखा और व्हील चेयर को घसीटती हुई खिड़की के पास आई। कदावर खिड़की के शफाफ शीशों के उस पार डूबती शाम का मंजर नुमाया था। दूर ऊपर कहीं आधा चांद बादलों से झांक रहा था। यहाँ तक कि शाम डूब गई और चांदनी से खिड़की के शीशे रोशन हो गए। वो उसी तरह अंधेरे में डूबे कमरे में बैठी गर्दन उठाए चांद को देख रही थी। दूर करो उसे उस तरीके से जो बेहतरीन हो, जो बेहतरीन हो, जो बेहतरीन हो। एक आवाज बार बार उसकी समात में गूंज रही थी। वो चुपचाप चांद को देखती, कुछ सोचे गई। वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।